बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। नाज़रीन, ये ज़िंदगी ये एक सिलसिला है। इसका आगाज़ होता है और फिर ये मुंतज होती है मौत पर, और उस उखरवी ज़िंदगी पर जो हमेशा की ज़िंदगी है, जो दायमी ज़िंदगी है, और अगर अल्लाह की इताअत में हो तो वो कामयाबी की ज़िंदगी है। ये सिलसिला है, लोग पैदा होते हैं, लोग फौत हो जाते हैं। शरीयत ने जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के जो मसाइल हैं वो क्या हैं, उसका बड़ी तफसील से ज़िक्र किया है। और जब कोई शख्स इस दुनिया से जाता है, वो फौत हो जाता है, तो उसके फौत होने पर जितने मसाइल हैं वो बड़ी तफसील से शरीयत ने उनका ज़िक्र किया है। तो आज इंशाअल्लाह ताला आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने ज़िक्र करेंगे कि जब कोई शख्स फौत होता है तो उसका गुस्ल और उसका कफ़न, उसकी तदफ़ीन, उसकी नमाज जनाज़ा, तो इससे मुतल्लिक़ जितने मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले कुछ प्रोग्राम्स में हम उनका तफसील से ज़िक्र करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा राशिद साहब। तो जो सवालात आपने भेजे होते हैं या दीगर ज़राए से हमें सवालात मिलते हैं तो उनको इंशाअल्लाह ताला आज हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और अपने मेहमान के सामने रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा शेख, बताइएगा, पहला सवाल ये है कि नमाज जनाज़ा कैसे पढ़ा जाए, उसका जो अहादीस में मौजूद है तरीका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जनाज़ा पढ़ाते थे, सहाबा इकराम ने जैसे देखा है, तो उसका मसनून तरीका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जनाज़ा का तरीका ये है कि बग़ैर रुकू और बग़ैर सजदे के ये नमाज अदा की जाती है। और उसमें इमाम जो है, अगर मैयत मर्द हो तो इमाम उसके सर के पास खड़ा होगा, और अगर मैयत औरत हो तो इमाम जो है वो दरमियान में खड़ा होगा। और इसमें ना तो अज़ान होती है ना ही तकबीर होती है, और जिस तरह के मैंने पहले भी बताया कि इसमें ना रुकू होता है और ना ही सजदा होता है। तो नमाज जनाज़ा में 4 तकबीरात होती हैं, अगरचे बाद रिवायात में 5 तकबीरों का तज़किरा भी मिलता है। तो पहली तकबीर के बाद सूरा फातिहा और उसके साथ कोई दूसरी सूरत या चंद आयात जो हैं वो आप तिलावत करेंगे। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, और तीसरी तकबीर के बाद आप मैयत के लिए दुआएं करेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, जैसे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना। इसी तरह अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू व आफ़िही वअफ़ु अन्हु, या दीगर जो दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं वो दुआएं पढ़ी जाएंगी। और चौथी तकबीर के बाद सलाम फेर दिया जाएगा। अब बाज़ रिवायात के मुताबिक एक सलाम फेरना भी साबित है कि अगर आप एक सलाम फेर दें तो भी आपको वो काफ़ी हो जाएगा, और बाज़ रिवायात के मुताबिक दोनों तरफ सलाम फेरना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो एक तरफ सलाम फेरना भी दुरुस्त है और दोनों तरफ सलाम फेरना भी दुरुस्त है। और इसमें फिर एक चीज़ ये जहन में रखी जाए कि अगर आप 5 तकबीरें कह रहे हैं तो फिर चौथी तकबीर के बाद रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ जो है ये आप पढ़ेंगे। अच्छा शेख, हमारे यहाँ बाज़ लोग नमाज ऊंची आवाज़ में नमाज जनाज़ा पढ़ाते हैं, दुआएं सूरा फातिहा पढ़ते हैं और सबको सुनाई देते हैं, और जनाज़ा की दुआएं पढ़ाते हैं जिसको जहरी नमाज जनाज़ा कहते हैं, और बाज़ सिर्रन पढ़ाते हैं आहिस्ता से। तो क्या हदीस हमें क्या बताती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमें क्या बताता है कि नमाज जनाज़ा जहरन पढ़ना चाहिए कि सिर्रन पढ़ना चाहिए? जी, नमाज जनाज़ा के बारे में दोनों तरह की रिवायात जो हैं वो मिलती हैं कि इसको जहरन भी आप पढ़ सकते हैं और सिर्रन भी आप पढ़ सकते हैं। नमाज जनाज़ा के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक तो इसमें क़िराअत होती है, दुरूद शरीफ होता है, और इसी तरह मैयत के लिए दुआएं होती हैं। हज़रत उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज जनाज़ा का तरीका ये था कि आप पहले तकबीर कहें, उसके बाद आप सूरा फातिहा पढ़ें, फिर आप तकबीर कहें, फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें,
پھر آپ تکبیر کہیں اور میت کے لیے آپ دعائیں کریں، اور چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے آپ سلام پھیر دیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک جگہ نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے یہ بلند آواز سے اس لیے پڑھائی ہے کہ یہ سنت ہے اور حق ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ میں فلاں فلاں دعائیں پڑھیں، یعنی کچھ دعاؤں کا انہوں نے تذکرہ کیا، اور ہم نے آپ کی پڑھی ہوئی دعائیں جو ہیں وہ یاد کر لیں۔ تو یہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے جنازہ پڑھایا تھا۔ اگر آپ سری جنازہ پڑھاتے تو صحابہ کرام کو پتہ نہ چلتا کہ آپ نے کون سی دعائیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں۔ جب آپ نے بلند آواز سے پڑھایا تو صحابہ کرام نے وہ دعائیں سنی اور انہوں نے یاد کر لیں۔ تو بہرحال نماز جنازہ میں گنجائش ہے، توسع ہے کہ آپ اونچی آواز سے پڑھائیں یا آپ آہستہ آواز سے پڑھائیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھانا جو ہے یہ دیگر روایات جو اوپر گزر چکی ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ اونچی آواز سے نماز جنازہ پڑھائیں۔ اور ویسے بھی نماز جنازہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ میت کے لیے دعا کریں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، کہ آپ خلوص نیت کے ساتھ میت کے لیے دعا کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو نماز جنازہ پڑھانے والا ہے اگر وہ دعا اونچی آواز سے نہیں کرتا ہے اور پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی دعا جو ہے وہ نہیں آتی ہے، تو پھر وہ نماز جنازہ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو اگر امام اونچی آواز سے جنازہ پڑھ رہا ہو اور پیچھے والے لوگ جو ہیں وہ مقتدی وہ اس پر آمین کہہ رہے ہوں، تو وہ لوگ جن کو دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں وہ بھی اس دعا کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور آمین کہہ کر دعا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگرچہ اس میں گنجائش تو موجود ہے کہ آپ سری بھی پڑھا سکتے ہیں، جہری بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کے مقصد کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو بہتر اور افضل یہی ہے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھایا جائے تاکہ جن لوگوں کو دعائیں یاد نہیں ہیں وہ بھی دعا میں ساتھ شامل ہو جائیں۔ اچھا شیخ، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کوئی غیر محرم شخص خاتون کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ جو شخص فوت ہو گئی ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ لوگ آتے ہیں کہ میت کا چہرہ دیکھنے کے لیے، تو غیر محرم مرد عورت کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ جی، کسی بھی غیر محرم شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی فوت شدہ عورت کا چہرہ دیکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پردے کے احکام جتنے بھی احادیث کے اندر یا قرآن مجید کے اندر آیات میں بیان ہوئے ہیں وہ عام ہیں، جو زندہ اور مردہ دونوں کو شامل ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اے نبی آپ مومنوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اسی طرح عورتوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو یہ دونوں آیات مبارکہ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا کہ ابن آدم پر اس کا زنا کا حصہ جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس میں العینانی زناہما النظر کہ آنکھوں کا زنا جو ہے وہ نظر ہے، دیکھنا ہے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَقَ الْأُخْرَى کہ پہلی نظر جو اچانک پڑ جائے کسی غیر محرم عورت پر وہ تو تیرے لیے معاف ہے، لیکن دوسری جو ہے وہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ دونوں آیات مبارکہ اور اس طرح یہ دونوں احادیث مبارکہ اور دیگر اس معنی کی متعدد احادیث جو ہیں وہ زندہ اور مردہ دونوں طرح کے لوگوں کے بارے میں مشتمل ہیں اور دونوں طرح کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ بے شک کوئی عورت فوت شدہ ہو یا وہ زندہ ہو،
کسی بھی غیر محرم شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کے چہرے کو دیکھے، بے شک وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے گا کہ کسی مشرک اور کافر کا نماز جنازہ پڑھانا یہ درست عمل ہے؟ کسی بھی مشرک اور کافر کا نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جنازہ ایک عبادت ہے جو خالصتاً اہل ایمان کے لیے خاص ہے، وہ کسی دوسرے مذہب کے لیے، کافر کے لیے یا مشرک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا احادیث مبارکہ سے یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، اور بلکہ اللہ رب العزت نے مشرک کے لیے نماز جنازہ سے منع کیا ہے، استغفار کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ آپ ان میں سے کسی شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ہی آپ ان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، کیونکہ ان کے اعمال دنیا کے اندر ہی ضائع ہو گئے اور یہ آخرت میں ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو یہ آیات مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کسی بھی مشرک، کسی بھی کافر اور کسی بھی منافق کی نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھنا درست نہیں ہے، یہ حرام عمل ہے اور اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اچھا شیخ، یہ ہمارے ہاں بڑا ایک مسئلہ رہتا ہے اور اس پہ بحث بھی رہتی ہے کہ نماز جنازہ جب پڑھا جاتا ہے تو میت مؤنث ہو یا مذکر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب مؤنث ہوگی تو جو جنازے میں دعائیں پڑھی جائیں گی ان کے جو ضمائر ہیں وہ مؤنث ہوں گی، اور جب مذکر میت ہوگی تو پھر وہ مذکر ہوں گی۔ تو کیا وہ جو ضمیریں ہیں ان کو چینج کرنا چاہیے، مؤنث کے لیے الگ سے اور مذکر کے لیے الگ سے؟ جی، اگر نماز جنازہ پڑھنے والے امام کو یہ معلوم نہ ہو کہ میرے سامنے جو میت موجود ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، کسی مرد کی میت ہے یا کسی عورت کی میت ہے، تو دعاؤں کے اندر سیغوں میں وہ دونوں طرح کے سیغے ہی استعمال کر سکتا ہے، مذکر کے سیغے بھی استعمال کر سکتا ہے اور مؤنث کے سیغے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جب وہ مذکر کے سیغے استعمال کرے گا، مثلا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، تو اس وقت جو ضمیر ہے مذکر کی اس سے مراد ہوگا کہ ھذا الشخص او ھذا المیت، کہ یہ شخص یا یہ میت جو ہے اے اللہ اس میت کو یا اس شخص کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، اس پر رحم فرما۔ اب جو لفظ شخص ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح جو لفظ میت ہے یہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر وہ مؤنث کا صیغہ استعمال کر لیں تو بھی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہم اغفر لہا وارحمہا وعافہا واعف عنہا، تو اس وقت اس سے مراد یہ ہوگا کہ ہذہ الجنازہ او ہذہ النفس، کہ اے اللہ اس جنازہ کو بخش دے، اس جنازے پر رحم فرما، اس جنازے کو معاف کر دے، یا اس نفس اس جان کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ تو جب لفظ جنازہ یا لفظ نفس جو ہے وہ ذہن میں ہو تو پھر آپ اللہم اغفر لہا وارحمہا مؤنث کے صیغے استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے مراد وہ شخص یا میت کا صیغہ جو ہے وہ ذہن میں ہو تو پھر آپ مذکر کی ضمیریں اور مذکر کے صیغے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا شیخ، ہمیں اس سوال موصول ہوا کہ جو مردہ پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کے نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ جی، جو بچہ مردہ پیدا ہو اس کے بارے میں اہل علم کا یہ خیال ہے کہ اگر تو پیدائش کے بعد اس نے چیخ ماری ہے اور وہ رویا ہے تو پھر اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن اگر اس نے چیخ نہیں ماری اور مردہ ہی پیدا ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اگرچہ اس میں بعض اہل علم کا یہ موقف بھی پایا جاتا ہے کہ ہر وہ بچہ جس کے اندر روح جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے، روح پھونک دی گئی ہے اور اس کی شکل بن گئی ہے، بے شک وہ مردہ ہی پیدا ہو، اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتر یہی ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کر دی جائے، کیونکہ اس میں صرف میت کے لیے ہی نہیں بلکہ ہم اپنے لیے بھی جو زندہ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں اور والدین کے لیے بھی دعا ہو جاتی ہے۔
تو اس میں اللہم اغفر لحینا و میتنا کہ اے اللہ ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دے، ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے. تو وہ ایک جو ہے دعا جو زندوں کے لیے بھی ہے، دیگر مردوں کے لیے بھی ہے اور باقی سب لوگوں کے لیے ہے. تو دعا کے اعتبار سے اس کی نماز جنازہ ادا کر دینی چاہیے. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. آپ نے بڑی تفصیل سے جو ہمارے ناظرین کے سوالات تھے ان کے جوابات عنایت فرمائے. تو ناظرین یہ پروگرام کا ایک حصہ تھا جس پہ ہم نے جنازہ سے متعلق جو مسائل تھے، چند مسائل ان کا ذکر کیا. کوشش ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ سوالات اس میں شامل کر لیں، لیکن جب آپ شیخ تفصیل میں جاتے ہیں تو پھر کچھ ہی سوالات جو ہیں پروگرام کا حصہ بنتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جو بقیہ سوالات ہیں ان کو ہم اگلے اپنے پروگرام میں انشاءاللہ ذکر کریں گے، ان کا تفصیلی ان کو ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.